السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وما بطن وقال الله تعالى في مقام آخر فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ ہم قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے طرح طرح کی معقولات، مشروبات اور ملبوسات سے نواز رکھا ہے۔ درود و سلام صحابی نبی پر جو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے اور تحفہ معراج لے کے نماز کی صورت میں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لے کر کے تشریف لائے، اس ہادی نبی پر ہزاروں درود و
सलाम की बारिश हो, रहमतों का नज़ूल हो, और तमाम असहाब रसूल पर जिन्होंने उस नबी की इस तोहफे को कबूल किया, तमाम तबा ताबईन औलिया इज़ाम पर अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। जो दुनिया से जा चुके अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। मोहतरम सामाईन हज़रात, साबका जुमा में आपने सुना हया कीजिए, उसी का एक पहलू है, दूसरा जुज़ कह लें उसको, हया नहीं तो कुछ भी नहीं। आज इस उन्वान पे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, हया नहीं तो कुछ भी नहीं। काबिल कदर अजीज नौजवान साथियों, ये आपके नाम पैगाम है। हया की चादर में लिपटी हुई माँ और बहनों के नाम ये पैगाम है। इज्जत व एहतराम इकराम का ये पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला तक़रबुल फ़वाहिश। ये जो आपने सुन रखा फहाशी को, फहश को, इसके करीब ना जाओ। वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, वो छुपी हुई हो या लोगों के सामने हो, इसके करीब नहीं जाना। बेहयाई और यानी फहाशी, इससे इज्तनाब कीजिए। इस्लाम ने औरत की मुहाफ़ज़त पे ज़्यादा दर्स दिया है ताकि हर इंसान की इज्जत महफूज रह सके, हर मोमिन गुजूर बन सके, गैरतमंद बन सके, हयादार बन सके। इस्लाम का इम्तियाजी वस्फ जो रसूल रहमत ने बयान किया वो हया है। हया नहीं है तो ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं बचा तो फिर समझे कुछ भी नहीं बचा। हया नहीं है, गैरत नहीं है। जब गैरत नहीं है तो फिर कुछ नहीं बचा। हया नहीं है, जन्नत नहीं है। जब जन्नत नहीं है तो फिर समझे कुछ नहीं। हया इंसान को खूबसूरत बनाता है, इसके किरदार को, इसके गुफ्तार को, इसके लैलो नहार को। अगर ये हया की सिफ्त ना हो, इस हया की सिफ्त से ये इंसान मुत्तसिफ ना हो, तो फिर समझ ले ये बेकिरदार है, बाकिरदार नहीं है। जो बंदा बेकिरदार होता है, बदसूरत होता है, बदतमीज होता है, बेशर्म होता है, संजीदा नहीं होता, उसको कोई इज्जत महसूस नहीं होती, भरम रखने वाला नहीं होता, राज को फहश करने वाला होता है, इस कायनात में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आखिरत में भी उसकी कोई वैल्यू इज्जत नहीं हो। इसलिए ये ख्याल कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ए हजरत इंसान, इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शिता, बाहया बाश, बादशाही कौन, बाहया जो होता है, बाकिरदार जो होता है, इज्जत वाला हुजूर मुसलमान जो होता है, अहले ईमान जो होता है, वो अपने वक्त का बादशाह हुआ करता। उसकी बादशाही घर में भी चलती है, उसकी हुक्मरानी के अंदर लोग कहा करते हैं, उसका कहा माना करते हैं, जो बाहया हुआ करता है। बेहया बाश, हर चैर खवाही गुम, हर जो खवाही है, हर जो जिल्लत रुसवाई है, ये बेहया का मुकद्दर हुआ करती है। इसलिए हया नहीं तो कुछ भी नहीं। हया है तो इज्जत है, हया है तो ईमान है, हया है तो जन्नत है, हया है तो गैरत है, हया है तो बादशाहत है, हया है तो मुआशरे में जीने का तरीका आता है, सलीका चलने का आता है। बोलने ऐसे बोलता है कि लोग सुनने के लिए तरस रहे होते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुस्लिम मुआशरे में रहने वाला
یہ با کردار نہیں بے کردار بن چکا ہے۔ 14 سال کی لڑکی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، یہ انجام ہے بے حیائی کا۔ 22 شادیاں بوڑھے نے اسے نیت سے کی ہیں، لالچ دے کر 5 مرلے کا مکان کو چند ٹکے۔ یہ المیہ، یہ افسوس بے حیائی کو فروغ دینے والے کلچر نے دیا ہے، ماڈرنزم نے دیا ہے، تعلیم کے نام پہ بے حیائی کو فروغ دینے والوں نے دیا ہے۔ پڑھنے سکول جاتی ہے، پڑھنے کالج جاتی ہے یہ بیٹی، اسلام کے طرح امتیاز کو، اسلامی وصف کو چھوڑ دیتی ہے، باپ کی عزت کو، باپ کی چادر کو، باپ کے سر کے تاج کو نیچا کرتی ہوئی نظر آتی۔ باپ منہ دکھانے کی قابل نہیں ہے، یہ اپنے ہی آشنا کے ساتھ رنگ رنگیلیاں مناتی ہوئی پھر رہی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہاں گئی وہ غیرت، کہاں گئی وہ عزت؟ حضرات قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سورہ النور بیٹیوں کو پڑھائیں۔ سورہ النور میں اللہ رب العزت نے اصول بیان کیا ہے، میرے خیال میں اللہ معاف فرمائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا میں مومن مومنات کو جمع کیا ہے پورے قرآن میں۔ یا ایھا الناس کے الفاظ کو استعمال کیا، اس میں سبھی لوگوں کو جمع کیا ہے، عورت بھی، مرد بھی، مسلم بھی، غیر مسلم۔ لیکن سورہ النور کے اس اصول کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قل للمؤمنین، مومنوں کے لیے الگ انتخاب کیا، الگ بیان دیا، الگ حکم دیا۔ مومنات کے لیے قل للمؤمنات کے الفاظ استعمال کر کے الگ ان کو مخاطب کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی، اپنی آبرو کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، چھپائیں اپنی نظروں کو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، 31 نمبر آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، اے مومنان، اے عورت، اے مومنات، ماننے والیوں سنو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والیوں سنو، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والیوں سنو، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے والیوں سنو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا، اگر نظر میں حیا نہیں ہے تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پتہ چلا نظر دیکھتی ہے، نظر کا کام دیکھنا ہے، اور جب نظر دیکھتی ہے تو آپ اپنی نظروں پہ غور کریں، ان کا خیال رکھیں، ان پہ نظر رکھیں۔ نظر جب دیکھتی ہے تو سوچ پیدا ہوتی ہے، جب سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ عمل پہ اتر آتا ہے، عزم کر لیتا ہے بے حیائی اور برائی کا۔ لہذا بے حیائی سے، برائی سے، چوک چوراہے سے بچنا چاہتے ہو تو تم مومنوں اور مومنات اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ عید کے دن مرد عورت کا اختلاط، بازار میں مرد عورت کا اختلاط، تعلیمی میدان میں مرد عورت کا اکٹھا مل جل کر بیٹھنا، فنکشن اور پارٹیوں پہ جانا، اور عورت کا مہندی اور بارات کے پھول پھینکنا، غیر محرموں کو گلوں میں پھول ڈالنا، بے حیائی کی، بے غیرتی اور بے شرمی کی یہاں حد ہو جاتی ہے۔ پھر معاشرے میں یہ کیس نہ بنے تو اور کیا بنے، زنا عام نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اس لیے زنا کو فروغ نہ دیجیے، نکاح کو فروغ دیجیے، یہی اسلامی دعوت ہے، یہی اسلامی کلچر ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے، اس کی شادی کر دیجیے۔ بیٹا جوان ہے، اس کو نظروں کی حفاظت کا اسے حکم دیجیے۔ بیٹا چوک چوراہے میں جاتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کے رہنا۔ کیوں؟ نبی رحمت نے فرمایا انسان کا ہر جز بے حیائی کرتا ہے،
ہر عضو بے حیائی برائی کرتا ہے۔ رسول رحمت کی یہ حدیث العینان تزنیان، یہ تیری آنکھیں جو ہیں یہ بھی زنا کرتی ہیں۔ ان کا زنا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جب یہ نظر سے، بری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ تیرے ہاتھ زنا کرتے ہیں جب یہ بے حیائی اور برائی کے کام کو پکڑتے اور لکھتے ہیں، لٹریچر کی صورت میں، خط و کتابت کی صورت میں، میسج کی صورت میں، لائک اور شیئر کرنے کی صورت میں، یہ تیرے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ دل میں تمنا آتی ہے تو دل بھی زنا پہ اتر آتا ہے، پھر شرمگاہ بچتی ہے جو اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور لوگوں زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بے حیائی اور برائی ہے، یہ برا راستہ۔ رسول رحمت نے تندور دیکھا، تندور اوپر سے تنگ نیچے سے کشادہ ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا یہ شب معراج کی رات ہے۔ رسول رحمت نے دیکھا کسی کو اپنے چہرے کو نوچتے ہوئے، کسی کو اپنی یہ جو اللہ رب العزت نے جبڑے دیے ہیں اس کو کھینچتے ہوئے، اور کوئی مٹکے جتنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ انہی بدبخت بد نصیبوں میں یہ تندور میں جلنے والا مرد اور تندور میں جلنے والی عورت، یہ نوجوان اپنی نوجوانی میں چوک و چوراہوں کی زینت بنا کرتا تھا، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، لوگوں کی ماؤں بہنوں پہ نظریں جمایا کرتا تھا۔ یہ با حیا باپ کا بیٹا بے حیا تھا، اس نے بے حیائی کی حدیں پار کر دی تھی، آج جل رہا ہے، اس تندور میں جل رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں بتائیے یہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ وہ قوم ہے جو زانی ہے، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دوبارہ اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا مومن کامیاب ہو گیا، نماز پڑھنے والا کامیاب ہو گیا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ میں نے پوچھا من نجات کس بات پہ ہے؟ آپ نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، زبان سے جو بھی بول با حیا ہوتا کر، جس میں حیا ہو، بے حیائی والا بول نہ بولا کر، حیا ہو تو ایسا ہو، تیری زبان بولے حیا کے کلمات بولے، تیرے کان سنے تو حیا کی باتیں سنے، بے حیائی اور برائی کی باتیں سننے تک نہ آئے۔ کیوں؟ جب حیا نہیں ہے تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول رحمت ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں کتنے ہی ایسے ہمارے اندر بھی موجود ہیں، نوجوانوں کے اندر بھی موجود ہیں جو گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں، گھر کے راز کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ گھر کے راز کو ظاہر کرتے، اپنی ہی عزت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ دیوسیت بے غیرت انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اس کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بھائی کدھر ہے، باپ کدھر ہے، بیٹی کدھر ہے؟ کیا کس نے؟ تمہارے سوشل میڈیا نے، ٹک ٹاک نے کیا کس نے؟ یہ بے حیائی کی حدیں پار کروانے والا یہ مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں کود چکی، یہ اس نے بے حیائی پہ لگایا۔ رسول رحمت نے فرمایا دنیا میں رہنے والوں سن لو، اللہ ہر بندے کو معافی دے دیتے ہیں، اللہ ہر بندے کو معافی دیں گے، کیونکہ وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، وہ مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم پہ مہربانی نازل فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، خطائیں ہم سب کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا خطا کار جب خطا کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ یہ رات کی تنہائی میں خطا کی اس نے، اللہ نے اس کو پردے میں رکھا، لیکن یہ بدبخت بدنصیب چوک چوراہے میں صبح اٹھتا ہے،
رات سوتا ہے صبح اٹھتا ہے علن اعلانیہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے جو رات گزاری ہے، یہ جو رات گزاری ہے، عملت الباریہا، یہ جو رات گزرنے والی گزر چکی ہے، قضا و قضا، میں نے یہ کام کیا، میں نے ایسے کام کیا، لوگ دیکھتے رہ گئے، لوگ ایسے کر نہیں سکتے۔ آواز لڑکوں میں، بے حیا لڑکوں میں، لوگوں میں اس گناہ کی تشہیر کرتا ہے۔ یہ مجاہدین، یہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کرنے والا، مالک فرماتے ہیں رسول رحمت کی زبان سے نکلا، اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں، یہ لیکن اس بے حیا بے شرم کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو بے حیائی پھیلاتا ہے، گناہوں کی تشہیر کرتا ہے۔ سن لو دنیا میں رہنے والوں، جب میں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے یہ جہنم میں کیوں گرے، پتہ چلتا ہے کہ اس جہنم میں گرنے کا سبب گناہ تھا، گناہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی کے پیچھے لذت تھی۔ یہ لذت چند منٹوں کی ختم ہو جائے گی لیکن گناہوں کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ یہ لذت، یہ جذبہ، یہ شیرینی محسوس کرنا جو وقتی طور پر بندے کو محسوس کرتی ہے، یہ وقتی طور پر چند منٹ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کی سزا ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا، حیا ایمان ہے، ایمان جنت میں لے جاتا ہے، بے حیائی گناہ ہے، گناہ انسان کو جہنم کا بادل بنا دیتی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیائی ہر برائی کی جڑ ہے۔ جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں بھلائی نہیں ہوتی، جہاں حیا ہوتا ہے وہاں بھلائی ہوتی ہے۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، الحیاء کل خیر، حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے، حیا ہر بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے، بے حیائی ہر بھلائی کو ہم سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں، حیا کو اپناؤ، حیا کو اپنی زینت بناؤ۔ رسول رحمت پھر ارشاد فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ لہ فی الدنیا وفی الآخرہ۔ بھائیوں کے اندر عیب ہوا کرتے ہیں، تجھے کس نے یہ حق دے دیا ہے کہ اپنے ہی بھائی کی غیبت کر کے، چغلی کر کے، گلہ کر کے، اس کی گناہوں کو نفرت کے بازار میں، بے حیائی کے بازار میں نمائش کر؟ تجھے کس نے یہ حق دیا ہے؟ فلاں نے یہ کیا، فلاں کی بیٹی ایسے کر کے، گناہ ہو گیا ہے، اس پہ پردہ ڈال۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ ہر باپ بیٹی کے دکھ کو سمجھتا ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے دکھ کو سمجھتی ہے۔ آج ایک کی بیٹی گناہ کرتی، پورے محلے میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے۔ فلاں کی بیٹی فلاں آشنا کے ساتھ دوڑ گئی ہے۔ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، باپ جیتے جی مر چکا ہے۔ کتنے ہی ایسے باپ ہیں جو اپنی ان جوان سالہ بیٹیوں کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ کس نے کلچر عام کیا؟ یہ میں اور آپ کرنے والے ہیں، لائک اور شیئر کرنے والے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینے والے، ان کا حصہ بننے والے۔ حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پتہ چلا حیا گیا تو صحت گئی، حیا گیا تو زندگی گئی۔ اللہ صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اکرام والے بنو، احترام والے بنو۔ بیٹی کا احترام کیا کرو، ماں کا احترام کیا کرو، بہن کا احترام کیا کرو، ہر ایک ماں کا احترام کیا کرو، ہر ایک کی بہن کا احترام کیا کرو، ہر ایک کی بیٹی کا احترام کیا کرو۔ تمہیں احترام سے کل قیامت کے دن نواز دیا جائے گا۔ رسول رحمت نے فرمایا، عرش عظیم کا سایہ، عرش عظیم چھت ہوگا اس نوجوان کے اوپر کہ جس کو برائی، بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی دعوت تو دیتی ہے، یہ شیطان کی رسیہ ہے، اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش تو کرتی ہے، میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے اور اپنی بے لباسی کے ذریعے، اپنے حسن کی نمائش کے ذریعے اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ کہہ دیتا ہے دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ یہ کہتا ہے میں سیرت یوسف پہ عمل کرنے والا ہوں، میں سیرت موسیٰ پہ عمل کرنے والا ہوں،
میں بے حیائی کو برائی کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ فقال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو بے حیائی اور برائی نہیں کرتا کل قیامت کے دن اللہ اسے احترام سے اکرام سے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ یہی تو بات تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ، ان کی سیرت سورہ القصص میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتی ہیں، وہ باش پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، جھوٹا پانی خود پلاتی ہیں، بہت دیر ہو جاتی واپس چلی جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مصر سے چلے مدین میں پہنچے، فوج پیچھے ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اپنا شہر نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی صدا اپنے رب کے سامنے اپنے حضور لگاتے ہیں اور پانی پلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بیٹیاں آتی ہیں، نبی شعیب علیہ السلام کی باپ نبی، بیٹیاں نبی کی، با حیا با کردار، اللہ ایسا حیا ہر بیٹی کو عطا کر دے۔ آتے ہوئے کہتی ہیں، قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ حیا کی چال چلتی ہیں، حیا کی گفتار سے بولتی ہیں، تمہیں میرے ابا جی بلا رہے ہیں اور وہ بکریوں کے پانی پلانے کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیے بدلے میں اس حیا کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے اللہ نے زنا سے بچایا، اللہ نے نکاح کرنے کا درس دیا، اور نکاح میں ایک بیٹی ملتی ہے، گھر ملتا ہے، رہائش ملتی ہے، بکریاں چرانے کے لیے بکریاں دی جاتی ہیں، گھر میں پکانے کے لیے پکانے والی دی جاتی ہے۔ پیچھے کیا چیز تھی؟ پیچھے حیا تھا، پیچھے دعا تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، آج کے نوجوانوں کو یہی بات، یہی پیغام ہے، آج کی ماں بہن کو یہی پیغام ہے کہ حیا کیجئے، حیا کیجئے۔ اگر حیا نہیں ہے تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔